अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जो गज़ल लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वो गज़ल बहुत ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा के कलाम का एक ख़ासा है कि वो अपने आप को मनवा लेता है और दीवान की हद तक शायरी पढ़ने वाले लोग इस गज़ल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गज़ल बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, हमने इसमें 5 अशार मुंतखब किए हैं ताकि हम उनके माने आपकी खिदमत में पेश कर सकें और कुछ शरह करने की भी कोशिश करें। तो इससे ये होगा कि आप जब अपने पास मौजूद दीवान ग़ालिब के किसी नुस्खे में ये मुकम्मल गज़ल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगी। तो इसका पहला शेर है, मंजूर थी ये शक्ल तजल्ली को नूर की, किस्मत खुली तेरे कदो रुख से ज़हूर की। असल में एक तरह से ये एक नातिया शेर है और इसमें जो मुखातिब हैं मिर्ज़ा के, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो वो उन्होंने आपको मुखातिब करके ये शेर इस गज़ल का कहा है। जब हम इसके माने करेंगे तो आप ख़ुद ही समझ जाएंगे कि उनका मुखातिब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अब इसके ज़रा मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। तजल्ली, असल में तो तजल्ली जलवे को कहते हैं, लेकिन यहाँ उनकी मुराद तजल्ली से अल्लाह पाक की ज़ात है। और कद और रुख का मतलब है, यानी कद और रुख का मतलब है चेहरा, और ज़हूर कहते हैं ज़ाहिर होने को। तो मिर्ज़ा ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात को ये मंजूर था कि वो अपना नूर एक इंसान की शक्ल में दिखाता। तो उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि उसने आपकी तख्लीक की और आप मुजस्सम नूर बनकर एक इंसानी शक्ल में इस दुनिया में आए। ख़वातीन हज़रात, ये मसला हमारे कुछ उलमा के दरमियान भी ज़ेर बहस रहता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की मुबारक से। और कुछ कहते हैं कि आप नूर थे जो इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए, कुछ और कहते हैं। इस बहस में हम पढ़ेंगे तो ये बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमारा काम किसी किस्म की मजहबी बहस में पढ़ना नहीं है, बल्कि उन अशार की तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर देना है और यहाँ हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो बस मिर्ज़ा ने इस शेर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में यही कहा कि आप को दुनिया में इसीलिए माबूस किया गया था कि नूर हक़ जो था वो अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहता था मुजस्सम आपकी शक्ल व सूरत में। तो और अगर आपकी ज़ात अक़दस वजूद में ना आती तो जो तजल्ली थी उसे एक आम इंसान कैसे देख सकता था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तजल्ली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जलवा था और इंसानी शक्ल में दुनिया में तशरीफ़ लाने का जो वाक़या था, तो मिर्ज़ा कहते हैं कि असल में नूर हक़ अपने आप को इस सूरत में दुनिया के सामने ज़ाहिर करना चाहता था और वो उसने ज़ाहिर किया। अब आइए इसका अगला शेर देखते हैं। एक खूंचका कफन में करोड़ों बनाव हैं, पड़ती है आँख तेरे शहीदों पे नूर हूर की। एक खूंचका कफन में करोड़ों बनाव हैं, पड़ती है आँख तेरे शहीदों पे हूर की। ये शेर काफ़ी खूबसूरत है। वो ये कहते हैं कि अब वो इस वक्त, अगर आप चाहें तो इसको हकीकी के मानों में भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको हकीकी के मानों में नहीं लेंगे, हम इसको मजाजी के मानों में लेंगे। तो वो कहते हैं कि तेरे शहीदों के पास एक कफन के सिवा और क्या है। मतलब अपने महबूब से मुखातिब हो रहे हैं, तो कहते हैं कि यही है, और कफन भी ऐसा है कि जिसमें से लहू टपक रहा है। जाहिर है कि जब कोई शहीद हो जाता है तो हमने सुना यही है कि वो उसको कफन देने के बावजूद भी उसके ज़ख्मों से कहीं ना कहीं टपकता हुआ लहू दिखाई देता है। आपने भी ऐसे कई वाक़या सुने होंगे, हमने भी सुने। तो वो उनको इसमें
کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خون ٹپک کر کفن پر آیا یا جمع یا دکھائی دیا تو اس نے ایک بناؤ سنگھار کی صورت اختیار کر لی. جیسے عام دنیا کا دستور ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک عام شکل و صورت ہوتی ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن بناؤ سنگھار جب اس کا ہو جاتا ہے تو وہ کہیں زیادہ حسین دکھائی دینے لگتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو کفن پر جو خون ٹپکا اس سے بناؤ سنگھار کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس کیفیت میں اتنی کشش تھی کہ جو حوریں تھیں ان سب کی نظریں اس کفن پر پڑنے لگیں، یعنی اس شہید پر پڑنے لگیں. دیکھیے یہ بہت ہی عجیب و غریب خیال ہے. مرزا غالب کو اسی لیے بہت سارے زمانوں کا شاعر کہا جا سکتا ہے، اور یہ ان کا ایک خاص انداز تھا بات کرنے کا، شعر کہنے کا. اور وہ آگے چل کر ہم آپ کے سامنے ایسی غزلیں بھی پیش کریں گے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا اپنا یہ انداز چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھے. بظاہر الفاظ کے چناؤ سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے بہت ہی کوئی مشکل بات کہی ہے، لیکن جب آپ ان کے الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں اور آپ جب ان کے اس خیال کے اندر اترتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مرزا غالب نے آسان، سادہ اور سہل لفظوں میں انتہائی گہرا فلسفہ پیش کیا ہے. تو اس غزل کا اب ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں. وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. شراب طہور کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ شراب ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو جنت میں پیش کی جائے گی. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو ہم اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے مشکل الفاظ. ہمیں تو کوئی اس میں خاص کوئی مشکل لفظ دکھائی نہیں دے رہا ہے سوائے وائز کے، اور وائز کا مطلب ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا بھی چکے ہیں، نصیحت کرنے والا. اصل میں شعر ایک طرح کا انہوں نے وائز پر طنز کیا ہے. انہوں نے کہا وائز سے کہ بھائی ہمارے پاس تو ایک عام سی شراب ہے جسے ہم خود بھی پیتے ہیں، اور چاہیں تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی پلا سکتے ہیں. ہماری محفل میں تو عام سی شراب چلتی ہے. تمہاری شراب جو ہے وہ ہے شراب طہور، اور نہ تم خود پی سکتے ہو اور نہ کسی کو پلا سکتے ہو. ظاہر ہے کہ وائز بھی مرزا کی طرح زندہ ہے، اور کوئی زندہ شخص شراب طہور اس لیے نہیں پی سکتا کہ شراب طہور اس وقت تک نہیں ملے گی کہ جب تک آپ جنت میں نہ چلے جائیں، اور جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ گے جنت میں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. وائز ہو تم، ہم نے ساری زندگی تم نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس شراب طہور ہے جو ابھی تمہیں نہیں ملی، اور ہمارے پاس عام شراب ہے جو ہماری دسترس میں ہمارے سامنے ہمیں مل چکی ہے. تو ہم یہ شراب جو ہے کسی وقت خود بھی پی سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی پلا سکتے ہیں. لہٰذا ہماری اور تمہاری شراب میں یہ فرق ہے. اچھا شعر ہے، اور انہوں نے اس شعر میں کافی گہری بات کہی ہے، اور ایک طرح کا طنز ہے. ہم آپ سے شروع سے بتا چکے بڑا ایسا خیال آنا اصل میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور ہم شاید پہلے بھی آپ سے کبھی عرض کر چکے ہیں کہ مرزا زور لگا کر شعر نہیں کہا کرتے تھے، کہ انہوں نے کوئی بہت وقت صرف کیا اس کے اوپر شعر کہنے میں. یہ عجیب و غریب خیالات تھے جو ان کے ذہن میں آیا کرتے تھے، اور چونکہ وہ ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی مشاق شاعر تھے، لفظوں سے کھیلنا جانتے تھے، تو چنانچہ وہ ان اشعار کو بہت آسانی کے ساتھ لفظوں کا جامہ پہنا کے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے. تو یہ طنز و یعنی سمجھ لیجئے کہ طنز و استہزاء کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے کو. تو انہوں نے مزاحیہ لہجے میں یہ بات کی ہے وائس سے کہ آپ
یقیناً آپ کے پاس شراب طہور ہے، لیکن وہ ابھی آپ کو میسر نہیں ہے کیونکہ آپ زندہ ہیں، اور جب آپ مر جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے تو تب کی بات اور ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو عام دنیا والی شراب ہے جسے ہم خود بھی پی سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو اچھا شعر ہے، آپ اس کو جب بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ اپنے نئے نئے پہلو اور نئے نئے معنی آپ پر ضرور کھولے گا۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں اس غزل کا اگلا شعر کیا ہے، اور اس میں مرزا کیا فرماتے ہیں۔ لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا، گویا ابھی سنی نہیں آواز سور کی۔ محشر کہتے ہیں روز قیامت کو، جس دن حشر برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سب انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور ان کا حساب کتاب ہوگا کہ بھائی کس نے دنیا میں اچھا کیا، کس نے برا کیا، اور اس حساب کتاب کے مطابق ہی اس کی سزا اور اس کی جزا یعنی جنت دوزخ وغیرہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب یہ ہیں کہ تو نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ اب قتل کرنے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک استعارہ ہے جو اکثر شاعر استعمال کرتے ہیں کہ محبوب نے مجھے مار دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، اور یہاں پر تو ایک عدالت لگی ہوئی ہے اور بہت دنیا اکٹھی ہے یہاں پر، اور لیکن میرا محبوب جو ہے وہ آج بھی بہت ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی یہ ہے کہ یہ کیوں اٹھا۔ اچھا، اس میں ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ سب مرے ہوئوں کو اس دن اٹھایا جائے گا۔ تو غالب فرماتے ہیں کہ وہ میرا محبوب جو ہے وہ آج بھی بہت ناراض ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مارا ہوا آدمی یعنی کہ شاعر یا مرزا غالب یہ کیوں اٹھا، کیسے زندہ ہو گیا یہ۔ اور مجھے غالب کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے کان میں سور کی آواز ہی پہ تک نہیں پہنچی۔ سور ایک ہمیں نہیں پتا، پاکستان میں تو شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں، نرسنگا کہتے ہیں، ہندوستان کے لوگ اسے واقف ہوں گے۔ نرسنگا ہوتا ہے ایک، اس کو منہ سے لگاتے ہیں، اور وہ جب اس میں سے آواز نکلتی ہے تو بڑی بلند اور ایک طرح کی کرخت آواز ہوتی ہے، تو اس کو سور کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، مثالوں میں بھی کافی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سور اسرافیل یا قیامت کا سور، اور اس کو ویسے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کس بات کی جلدی ہے، کو قیامت کا سور تو نہیں پھک گیا، مطلب دنیا ختم تو نہیں ہو رہی ہے، جلدی کس بات کی تم اس کام میں یا فلاں کام میں کر رہے ہو۔ تو وہ اس کو انہوں نے یہی کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے گئے تو مجھے بھی اٹھایا گیا، اور میرے محبوب کی نظر میدان حشر میں میرے اوپر پڑی، تو وہ بہت ناراض ہوا۔ وہ ناراض اس لیے ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ کیوں اٹھا، یہ کیسے زندہ ہو گیا۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے محبوب کو علم ہی نہیں کہ قیامت کا سور پھونکا جا چکا ہے اور قیامت آ چکی ہے، اور چونکہ قیامت آ گئی ہے اس لیے سب مردوں کو ان کی قبروں سے، جتنے بھی دنیا سے لوگ گزر چکے ہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ان سب کو اللہ پاک کے حضور میں پیش کیا جا سکے۔ تو وہ ایک طرح سے یہ بھی محبوب پر طنز ہے، بہت کوئی اچھوتا خیال نہیں ہے، لیکن بہرحال مرزا نے کہا ہے تو یقیناً اس میں ڈھونڈنے والے نئے نئے معنی ضرور تلاش کر لیں گے۔ تو آئیے اب اس غزل کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی۔ اس میں آمد بہار تو آپ جانتے ہیں کہ بہار آنے والی ہے، یعنی آمد بہار کا مطلب ہے کہ بہار آنے والی ہے، اور جو بلبل ہے نغمہ سنج، سنج شاید آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، گانا، آواز، دکھ کی آواز۔ تو بلبل کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ شاعر اکثر کہتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ اپنی دکھ بھری آواز میں گاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہار کے آنے کے ساتھ ہی، یعنی بہار کی خبر سنتے ہی بلبل نے گانا شروع کر دیا ہے، اور اڑتی سے خبر ہے زبانی طیور کی۔ طیور جو ہے وہ کہتے ہیں پرندوں کو، جمع ہے تو اس لیے پرندوں کو کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ جو پرندے کچھ آئے ہیں چمن میں، ہم نے جیسا کہ ان سے سنا ہے کہ جو بلبل بول رہی ہے اور یہ جو اس نے دکھ بھری اپنی آواز نکالنا شروع کی ہے، تو شاید ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہار آنے والی ہے۔ اب اس میں ایک یہ جیسے طیور بتا رہے ہیں، طیور طائر کی جمع ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں، ابھی آپ کو بتایا۔ تو کہنے لگے کہ اس شعر میں کوئی خاص بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، بس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ طائر ہیں، پرندے جو ہیں، ان کی زبانی ہم نے خبر سنی ہے کہ بلبلوں نے چونکہ نغمے گانا شروع کر دیے، تو اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ بہار جو ہے وہ آنے والی ہے۔ آئیے اب اس کا ہم آخری شعر دیکھ لیتے ہیں، جو اس کا مقطع ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے غالب نے کیا کہا ہے۔ غالب اگر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ نظر کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، اور سفر سے آپ بہت ہی اچھی طرح واقف ہیں کہ کیا ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے چھوٹی سی، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہادر شاہ مرحوم جو تھے، جو بادشاہ تھے ہندوستان کے، غالب ان سے بہت قریب تھے، ان کے دربار میں نوکر تھے، ان کے درباری شاعر بھی تھے۔ تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں حج کروں گا، تو وہ نہیں کر سکے، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو غالب نے جب یہ غزل کہی تو اس میں یہ شعر جو تھا، یہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ مجھے سفر میں اپنے ساتھ لے چلیں، تو حج کا سفر ہے، ظاہر ہے حج کے سفر کی بات ہو رہی ہے۔ تو غالب کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ اس سفر میں لے چلیں تو وہاں پر جو حج کرنے سے مجھے ثواب ملے گا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کو کس قدر تمنا تھی کہ وہ دراصل صرف وہ مقامات دیکھنا چاہتے تھے۔ جو حج میں ایک عام حاجی دیکھتا ہے جو مقامات، ان کو ان مقامات تک سفر کرنے کا بڑا شوق تھا، اور اتنا زیادہ شوق تھا کہ وہ اس سفر کے نتیجے میں جو ثواب ملنے والا تھا، ظاہر ہے حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے، تو جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب تک وہ بہادر شاہ ظفر کو دے رہے تھے کہ مطلب آپ میرے اخراجات اٹھائیں۔ ظاہر ہے سفر میں اگر مجھے ساتھ لے چلنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو سفر کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر آپ مجھے یہ دیں گے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بڑا مقدس سفر ہے، اور اس میں میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوگا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے جو ایک رکن ہے حج کا، تو وہ میں پورا کر لوں گا، اور اس کے بدلے میں میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں صرف حج کا ثواب ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل سے کچھ منتخب اشعار جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور امید ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں یہ غزل جب آئندہ آپ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آ سکے گی۔ ہم چلتے چلتے آپ سے ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے دوستوں کو کچھ شکایت ہے کہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں اس میں روشنی کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے پاس کیمرہ کوئی بہت ہی مناسب قسم کا ہے۔ ایک بات کی البتہ ہمیں خوشی ہے کہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آواز ہوتی ہے، جو آپ ہم سے بات کرتے ہیں، وہ البتہ ہماری سمجھ میں پوری طرح آ جاتی ہے۔ تو ہمارا دراصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک اپنی آواز پہنچا دی جائے۔ پہلے ہم پس پردہ بولا کرتے تھے اور اشعار لکھ دیا کرتے تھے، لیکن بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامنے آ کر ہم سے بات کریں اور یہ لیکچر سامنے آ کر دیں، تو ہم آپ کی خواہش پوری کیے دیتے ہیں، ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ دراصل ہم کوئی اس کام میں نئے، ہم تو لکھنے پڑھنے والے آدمی ہیں بھائی، ہمیں یہ کام بہت زیادہ باریکی میں نہیں آتا۔ اب کسی نے ہم سے کہا ہے کہ وہ ہمیں کوئی ایسی روشنی دے دیں گے جس سے ہمارا چہرہ جیسے دوسرے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کی طرح وہ چمکیلا نظر آئے گا، بہت اچھا نظر آئے گا۔
ہم تو اپنے کمرے میں، یہ ہمارے لکھنے پڑھنے کا کمرہ ہے، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کتابیں بھی ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ آپ کہاں پڑھاتے ہیں یا کہاں پڑھاتے رہے ہیں، تو ہم وہاں آ کر آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ وہ ہم نے پڑھانے وڑھانے کا سارا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور اپنے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں۔ تو بس مختصراً یہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، کچھ عرصہ ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، اور ٹیلی ویژن سے وابستگی ہماری ڈرامہ مصنف یعنی ڈرامہ رائٹر کے طور پر ہے، اور اب 2-2.5 سال سے ہم بوجو نہیں لکھ رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ وہاں مانگا جاتا ہے وہ دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے لکھنے کا، ڈرامہ لکھنے کا ایک بہت ہی الگ سا ڈھب ہے، اور ہمارا بہت سارا کام یوٹیوب پر لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کبھی چاہیں دیکھنا تو یوٹیوب پر ہمارے بہت سارے سیریلز ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو دلچسپی ہوئی اور آپ نے جاننا چاہا کہ اصل میں ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ڈراموں کا لنک کیا ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہوئی تو ہم یہ لنک، آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں فرمائش کر سکتے ہیں، تو ہم یہ لنک آپ کو ضرور پہنچا دیں گے۔ اپنے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو گئیں، جبکہ ہمیں اپنے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرنا کبھی بھی پسند نہیں رہا۔ تو خواتین و حضرات، بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔